बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़िक्र इकबाल। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर वो दिन है जब हमसे हमारे कायद बिछड़ गए। जब भी ये दिन आता है हमें बहुत सारी यादें उनकी दिलाता है। आपकी सोच ने इस मुल्क को नई रूह दी, नया इस्लामी नज़रिया वाला मुल्क अता किया। आपकी ही वजह से पूरी दुनिया में हमारी शान आन बान है, यानी कि पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरसी के मौके पर आज हम फ़िक्र इकबाल में उनकी ज़ाती ज़िंदगी और अल्लामा इकबाल की मोहब्बत, यानी आज का हमारा मौजू होगा अल्लामा इकबाल का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बात करते हैं मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज़ नामे तो गुफ्तन के बेअदबीस्त। क्योंकि हमारा प्रोग्राम फ़िक्र इकबाल के हवाला से है। इकबाल ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं कि वही है साहब अमरोज़ कि जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फ़रदा। इकबाल की पैदाइश और कायद-ए-आज़म की पैदाइश में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन कायद की ज़िंदगी के जो पहलू हैं सारे बड़े मौजज़ाना हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत कम दिलों पर इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। अल्लामा साहब का जो आइडियल था वो ऐसी शख्सियत ही थी जिस तरह के बज़ाते खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इनकी मौजज़ाना ज़िंदगी के बारे में इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि बाज़ लोग जो कि बड़े, वो कहते हैं ना कि अक्ल अय्यार है सौ बेस बदल लेती है। इकबाल कहता है इश्क बेचारा मुल्ला है न ज़ाहिद न हकीम। नुक्ता चीनी करने वालों के लिए मैं इसके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें आज़ादी दिलवाने वाली पर्सनैलिटी जिसने सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, उनकी ज़िंदगी पर जो तनकीद करने वाले उनकी मौजज़ाना ज़िंदगी पर तनकीद करते हैं कि किस तरह हो सकता है कि एक बंदे को ये होया। वो कुछ ऐसे वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया और वो बादशाह है, मालिक है, वो किसी तरह भी किसी को अता कर सकता है। कायद-ए-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म कहने वालों ने खुद जनाजा पढ़ाया आपका। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, यही जो तनकीद लोग करते हैं वो इस मौजज़ाने, मैं कह रहा हूँ कि मौजज़ाना ज़िंदगी पर करते हैं। शबीर अहमद उस्मानी के जगह जगह पर ये वाक़यात मौजूद है कि पूछा गया कि आप तो बड़े मुखालिफ थे कायद-ए-आज़म के, तो आपने उनका जनाजा पढ़ाया। तो आपने कहा कि मुझे सरकार दो आलम की ज़ियारत हुई ख्वाब में, तो आपने कहा कि ये मेरा मुजाहिद है। तो किस तरह ये नामुमकिन हो सकता है? अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है, किस तरह नवाजता है? ये सारा का सारा एक मौजज़ाना पहलू है, मौज से अल्लाह ताला की, कि इकबाल कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के 1 साल बाद दुनिया से रुखसत हो जाना और अपनी बीमारी को छुपाए रखना दुनिया से। अब तारीख में चले जाएं, एक दरिया है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है, कि बेजान चीज़ है, उस पर पानी चलता है। लेकिन उस दरिया ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त पढ़ लिया था। ये आपको याद होगा वो वाक़या कि वो ख़त पढ़ लिया था, और वो ख़त पढ़ने के बावजूद उसने रिस्पॉन्स उसी वक्त दिया था। अब कोई देखे, अब जो ऐसी तनकीद करते हैं मौजों पे, उन्हें बंदा ये पूछे कि कभी दरिया भी ख़त पढ़ते हैं? दरिया ने कोई PhD नहीं की, दरिया कोई लैंग्वेज नहीं जानता, कोई किसी किस्म का उसका एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम में, लेकिन फिर भी वो एक सहाबी रसूल का ख़त पढ़ता है, खलीफा ख़त पढ़ता है और उस पर फौरी अमल करता है। ये मौजज़ा नहीं? और पाकिस्तान भी एक मौजज़ा है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने कभी भी अपने महबूब की जो उम्मत है यानी मुसलमानों से खित्ते को खाली नहीं रहने दिया।
اب چلے جائیں خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کے بعد کوئی وقفہ نہیں، خلافت راشدہ آ گئی اور خلافت عباسی آ گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب عباسی عجاج پرست ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جب ان کے اوپر قہر نازل ہوتا ہے، وہ قہر کی شکل میں جو خلاقو خان نے حملہ کیا تھا تتاریوں نے، تو اس نے 50 لاکھ مسلمان شہید کر کے دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے، موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ ہوا ہمارا، کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ سرخ ہو گیا خون سے، 3 دن تک دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا، اور مسلمانوں کے نام پر اس وقت سلطنت ہی رہنے دی تھی لاکھوں خانے کوئی۔ آج آرمی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنے والے، یہی اس وقت بھی ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ یہ اتنی زیادہ جو فوج ہے وباسیوں نے کیوں بنائی ہے، اس کو برخاست کر دیں، یہ فضول پیسے کھا رہی ہے، گھوڑے بگاڑی، اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن جب ہلاکو خان وہاں پہ آیا، ہلاکو خان نے اس کو میز پہ دعوت دی، المعتصم کو جو آخری خلیفہ تھا عباسی، اس نے کہا کہ یہ جوہرات سارے اکٹھے کر کے لاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ سارے جو جوہرات تھے اس کے سامنے سونا، ہیرے، چاندی، اس نے کہا اس کو کھاؤ۔ اس کے منہ میں ٹھونستا تھا، اس کے منہ میں خون نکلنا شروع ہوا۔ تو اس نے کہا اگر یہی جوہرات تم نے فوج بنائی ہوتی، اپنی سرحدوں پہ لگائے ہوتے، تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ نگران کی کوئی بھی قیمت نہیں دے سکتا جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرحدوں کی حفاظت کرنی، جس طرح آج آرمی پہ تنقید ہوتی ہے، یہ کھا گئے، یہ ہو گئے، اسی طرح اس وقت ہوتا تھا۔ اس وقت ایسا عذاب اس قوم کے اوپر آیا کہ 3 دن تک دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے چلتا رہا، اور مسلمانوں کے نام پر اس وقت کوئی سلطنت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں کہ ایک قبیلہ، ایک وہ چرواہے جس کے بعد اقبال کہتا ہے نا کہ تمدن آفری آئین جہاں داری، وہ صحرا عرب کے شتربانوں کا گہوارہ، کہ اونٹ چارنے والے، وہ بھیڑ بکریاں چارنے والے لوگ دنیا کو ایک قانون دے کے گئے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر پہ بھی لگتی ہے، یہ بات عثمانیہ سلطنت پہ بھی لگتی ہے، کہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے وہ صحرائی لوگ جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا تو اس میں پیدا ہونے والے ایک پرسنالٹی سلیمان شاہ اور اس کی اولاد، جس کے اوپر اب یہ انہوں نے ترکیوں نے بڑا زبردست ڈرامہ بھی بنایا، میں نے تو اس کی تاریخ پہلے پڑھی ہوئی تھی۔ تو اس بھیڑ بکریاں چارنے والوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسلامی سلطنت سے خالی نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے بعد اس کی اولاد جو تھی سلیمان شاہ کے پوتا عثمان اول، جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور 600 سال تک 4 برائے اعظم پر انہوں نے حکومت کی، اور ان کے اندر ایسی پرسنالٹی پیدا ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا بہترین لشکر ہوگا اور بہترین فوج ہوگی، تو اس کے پوتے نے سلطان محمد نے پھر قسطنطنیہ فتح کیا، اور نقابل شکست لوگ، اور انہی کی اولاد میں سے خیر الدین باربروسا ترک، جو بحری جنگوں کا بڑا ماہر تھا، اور یہ یورپ سارا کا سارا خراج دیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح چلتے چلتے جب خلافت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے، آخر پہ تحریک خلافت کے مسلمانوں نے بڑا جوش و جذبہ ہوا، لیکن اسلامی نام کی سلطنت ایک طرف ترک ختم ہو رہا ہے، اس کی سلطنت کو ادھر اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسی پرسنالٹی کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے بعد میں پھر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ادھر ترک پہ زوال آیا ہے، اور ترک کے زوال کے ساتھ جس طرح عباسیوں پہ زوال آیا اور عثمانیہ سٹینڈ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم تھوڑے سے عرصے وقفے میں ایک نئی سلطنت قائم کر دی، اور اسی طرح جب عثمانیوں پہ زوال آیا اور اسی ٹائم تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی، اسی مرد مجاہد کے۔ اور قائد اعظم ایک سنگل پرسنالٹی وہ بیان کرتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر گولڈا شریف والے جو ہیں جی، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم بابو صاحب جو تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بھی علامہ قائد اعظم کی جو غیر شرعی حیثیت تھی، یعنی کہ ان کی داڑھی وغیرہ نہ رکھنا اور ان کی وہ پرسنالٹی انگریزوں والی، اس کے خلاف تھا۔
تو کہتے ہیں کہ میں اجمیر شریف گیا تو خواب میں ایک دوست مجھے ملے تو کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی، بڑے خوش تھے، سرکار بیٹھے ہوئے تو ایک خوش پوش نوجوان جو انگریزی لباس پہنے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ نے ایک فائل اسے دی کہ یہ فائل جو ہے نا یہ پاکستان کی نئی اسلامی جو ہے نا وہ ریاست کی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو کہتے ہیں کہ اوپر جناح کی تصویر لگی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی اجازت اور اس کو بنانے میں میرے نبی کی، کیونکہ اقبال یہ سلطنت بنانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ اس کی بنیاد جو تھی یہ اسی طرح ایک موجزانہ طور پہ. آپ دیکھیں اقبال سے مجھے محبت اس لیے کہ آپ ریئل ایک جس کہتے ہیں نا کہ ریئل عاشق رسول اور ریئل مسلمان تھے. اقبال نے اس سیکولر اور بیوقوفانہ ذہنیت کو پتہ کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں آزادی افکار ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہو، فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. آپ کسی شیر کو آزاد کر دیں گے تو ذلیل کر مارے گا پورے علاقے کو. باشعور پرسنالٹی کو آزادی ملے گی تو وہ مثبت پہلو ہوگا اس کا. تو یہ جو آج کل اس چیز پہ تنقید کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں قائد اعظم کے بارے میں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس لیے کہا تھا وہ فکر اگر خام، اگر ذہنیت ہی گھٹیا ہو، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. ووشر صاحب 1936 میں سب سے مہنگا وکیل، 1500 روپے پر ڈے فیس لینے والا وکیل جب پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو 1 روپیہ تنخواہ اپنی جو ہے نا وہ کرتا ہے ایک مہینے کی مختص. اور کیا قربانی دیں اس قوم کے لیے ایسی شخصیت. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ تنقیدی جو رویہ بعض لوگوں کا، جو الٹی سیدھی باتیں، وہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جناب، وہ ایسا کیوں، وہ یہ ناممکن ہے کہ سرکار کی زیارت کسی کو ہو یا یہ وہ. ارے معجزہ ہے. سب سے امیر کنٹری دنیا میں مسلمان، عرب، بہترین قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، پیسے کے لحاظ سے سب سے زیادہ. لیبیا بہت امیر ملک ہے، عراق ہے، ایران ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس ملک کو غریب ملک ہونے کے باوجود بھی ایٹمی طاقت والے ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کیا، اور بہترین فرانسیسی ٹیکنالوجی اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ رہنے والے جو آزاد لوگ ہیں نا، یہ وہی جو اقبال نے کہا ہے فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان، یہ حیوان بن چکے. ان کو آزادی جو ہے نا، اللہ پاک معاف کرے، اگر آج وہ کہتے ہیں نا کہ پنجرہ اگر سونے کا بھی ہو نا تو وہ پنجرہ ہی ہوتا ہے. آج کوئی ہندوستان میں جہاں کے رہنے کا ان لوگوں کو بڑا شوق تھا، جو پاکستان کافر اعظم کہتے تھے قائد اعظم کو، تو پتہ چلے کہ آج جو وہاں پہ ہوتا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، چچنیا، بوسنیا، فلسطین، تو پتہ چلے آزادی کی قدر کیا ہے. کہ اپنی پوری زندگی جو ہے قائد اعظم نے اپنی بیماری کو چھپائے رکھا اور پوری کی پوری زندگی صرف کر دی اسی کام. آپ کی جو شخصیت تھی، میں نے مختلف جگہ پہ پڑھا، بڑے سنجیدہ تھے، کم گو تھے، فضول باتوں میں زیادہ نہیں لگتے تھے اور بڑی کم گفتگو کرتے تھے، اور ایسی سنجیدگی تھی آپ کے چہرے پر ایسی کہ آپ کے سامنے بیٹھا شخص بڑا سنبھل کے آپ سے گفتگو کرتا تھا. اور آپ کی اس وقت میں آج بھی جناح کے نام سے مختلف وہاں پہ روڈ بھی ہیں، مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی قدر کرتے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم نے آپ کی وفات پر چھٹی بھی کروائی تھی. تو اس لیے اقبال کا جو فلسفہ ہے نا، اقبال ایسی شخصیت کو پسند کرتا ہے. سستی اور کاہلی کے اقبال بڑا خلاف ہے، بل جد و جہد کا قائل ہے.
اقبال ٹیپو سلطان کی وصیت میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ساری شاعری بڑی کمال ہے، لیکن بعض جگہ تو کمال اقبال کر جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی وصیت میں آپ کہتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اس لیے کہا کہ یہ تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ عشق جو ہوتا ہے، اقبال نے اس کو موضوع سخن اس لیے بنایا کہ یہ ایمان لے آتا ہے، یہ نکتہ چینی نہیں کرتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں ایک دیتا ہوں۔ بابا اشفاق صاحب، آپ نے نام سنا ان کا، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب کسے کہتے ہیں، مجھ کی اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بتائیں۔ میں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو شروع کرنے لگا تو مجھے کہنے لگا پاپا یہ جدید دور ہے، ہم H2SO4 فارمولا یوز کرتے ہیں، HCl ہم یوز کرتے ہیں، ہم H2O پانی کا فارمولا یوز کرتے ہیں، مجھے مختصر تعریف بتائیں اس کی جامعہ، محبوب کسے کہتے ہیں۔ کہتے میں بڑا خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا بیٹے سے، میں اپنے بزرگوں کے پاس لے گیا۔ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فضل شاہ صاحب رخصت، اب کمال پرسنالٹی تھی آپ کے، ان پر کبھی پھر بات کریں گے۔ کہتے کہ میں نے کہا بابا جی میرا بیٹا پوچھ رہا ہے محبوب کسے کہتے ہیں، تو اس کی ایک مختصر، مجھے جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ فارمولے کیمسٹری میں یوز ہوتے ہیں نا، ایک فارمولا بنائیں مختصر جائز کا، محبوب کسے کہتے ہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک لگے اسے محبوب کہتے ہیں، جس میں کوئی خامی نظر نہ آئے۔ تو جب آپ کسی کو عشق کی نظر سے دیکھیں گے تو اس میں خامی نظر آئے گی نہیں۔ تو اقبال اس لیے فلسفہ سخن جو ہے نا وہ آپ نے اپنی شاعری میں موضوع عشق کو اسی لیے بنایا، کوئی کام بھی ہے، ضروری آپ نے کسی محبوبہ کو نہیں کہا کہ میں اس کو، آپ نے کہا کوئی کام بھی ہے اس میں عشق لگاؤ، تنقید نہیں آئے گی قریب آپ کے، عقل نہیں آ کے نکتہ چینی کرے گی، اور عشق آپ کو اپنی منزل تک، مقام محمود تک بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچا دے گا۔ اقبال نے اسی لیے ایسی پرسنالٹی کو پسند کیا کہ وہی ہے صاحب امروز، کہ جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فرد۔ اوکے، بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور کئی نئے انکشافات بھی کیے جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے نئی چیز ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اسی امید کے ساتھ کہ آج آپ اپنی دعاؤں میں اپنے قائد اعظم کو ضرور یاد رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے مہمان شخصیت کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔